अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो एहतजाजी हमें सियासत और इंतशारी सियासत नज़र आ रही है, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलानात हम सुन रहे हैं और जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, पहले जलसे जुलूस से आगाज़ किया गया, लेकिन फिर वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ शामिल नहीं हुए, अवामी हमायत जब उनको नज़र नहीं आई, तो फिर इन तमाम जलसे जुलूसों को शिफ्ट कर दिया गया, उसको नाम दे दिया गया एहतजाज का। पिंडी में एहतजाज किया गया, लेकिन अपने ही लोग नहीं पहुँचे। उससे पहले जलसे जुलूस होते रहे, उसमें भी अपने ही जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अब ऑब्वियसली ये एक गुस्सा है, ये इश्तियाल है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में जब बेहतरीन सिफारतकारी होती है, और आज भी हम जानते हैं कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में, उनका दौरा है 2 से 4 तारीख तक, और उसके अलावा जब मईशत एक हमें सही डायरेक्शन में नज़र आती है, तब इस किस्म की चीज़ें ज़रूर होती हैं और वो हो रही हैं, उसका आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे शहरों में यही आपको मनाजिर देखने में मिलेंगे। आज जो ऐलान किया गया था साउथ पंजाब की तरफ, वहाँ भी कुछ शहरों में इसी किस्म के एहतजाज की कॉल दी गई थी। वहाँ पर भी लोग चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये अवामी मसला नहीं है, अवामी मसाइल नहीं है। अगर कोई ऐसा एजेंडा हो जिसमें जो अवाम के हकीकी मायनों में मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, उन इश्यूज़ पे बात की जाए, तो यकीनन अवाम फिर आपके साथ होंगे। लेकिन जब ये रोज़ की कहानी बन जाए कि हर दूसरे तीसरे रोज़ इसी किस्म की सूरत हाल देखने को मिलेगी, लोगों को निकाला जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली इंटरेस्ट अवाम भी इसमें लूज़ कर जाती है। अभी भी यही हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कायदीन जिन्होंने बहुत भड़के मारी और जो अपनी सियासत भी चमका रहे थे, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो CM खैबर पख्तूनख्वा हैं, और हम ये जानते हैं कि पिंडी वाले जलसे में या एहतजाज में वो नहीं पहुंच सके थे। फिर ये भी ख़बरें आई कि उन पर बड़ा दबाव है, बड़े प्रेशर में हैं, क्योंकि बानी जो PTI हैं उनकी नाराज़गी उन तक पहुंची है, और इस मरतबा वो कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में वो D चौक में जो एहतजाज होगा 4 तारीख को, उसमें वो पहुँचेंगे। और अभी एक बड़ी अहम मीटिंग भी चल रही है इस हवाले से, D चौक के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जिसमें ये कहा गया है कि 4 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन जो हैं उनको लाया जाए, सड़कों पर लाएं, लोगों को बाहर निकालें, और फिर जो भी इनका स्ट्रैटेजी है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एहतजाज करने के लिए आपको इतनी दूर से लोग मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे अमूमी तौर पर जहाँ आप मौजूद होते हैं वहाँ निकल आते हैं लोग, प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, जो उनके मुतालबात हैं, जो मसाइल हैं, उस पर एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है कि आपने प्रोटेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए भी आपको बाहर से लोग मंगवाने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लोग यहाँ पर आएंगे, इसका मतलब ये भी है कि आपको यहाँ मकामी सतह पर लोग जो हैं वो मैसर ही नहीं है, अवामी सपोर्ट ही आपके पास नहीं है। इसलिए आप नज़रें जमा बैठे हैं कि जिस सूबे पर आपकी हुकूमत है वहाँ के वसाइल आप इस्तेमाल करेंगे, पूरी मशीनरी आप इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से लोगों को लेकर आएंगे। अब क्या इम्कानात हैं, क्या ख़दशात हैं, उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शहनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा है। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और भड़के भी मार रहे हैं, इनकलाब का भी दावा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो हमारे कबायली इलाके के लोग हमारे साथ हैं वो जिरगे बिठाएं और इनकलाब लेकर आएँ। अगर पंजाब की पुलिस हमारे हत्या लग गई तो उनको हम KPK में ले जाएंगे और एक गोली के जवाब में 10 गोलियाँ मारेंगे। तो और जो ख़ास तौर पर जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ये इससे पहले हमने नहीं देखी। मैं ये चाहती हूँ कि थोड़े से ये मनाजिर आप देख लें, ये अल्फाज आप सुन लें, फिर आके हम इस पर बात करते हैं। तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। आखिरी वार्निंग है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी साफ़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये आप सुन भी रहे हैं, जो भड़कें मारी जा रही हैं, जो वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं, ये ख़ुद भी दबाव का शिकार है। ये कल भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अटक पुल तक पहुँच जाते हैं, हसन अब्दाल से वापस चले जाते हैं, फिर ये आगे नहीं पहुँच पाते। इस मरतबा ये ज़्यादा प्रेशर में आए हुए हैं। शुक्रिया नाहिद। दे के अभी थोड़ी देर पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने मशवरा दिया है कि ये बड़े बोल जो है नहीं बोलना चाहिए, और उन्होंने इनकी लीडर को याद दिलाया कि उनके जो बड़के हुआ करती थी कि AIG मैं तुम्हें
گریبان سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، اور سیکٹری آپ کے ساتھ میں یہ کروں گا، سرکاری آفیشلز کے بارے میں جو ان کی زبان تھی، ججوں کے بارے میں جو ان کی حرزہ سرائی تھی، آج وہ مکافات عمل کے نتیجے میں خود جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہ انہی کے پیروکار ہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور ہم کئی بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ان کا لب و لہجہ نہ کوئی سیاسی ہے، نہ یہ پشتون کلچر کا کوئی حصہ ہے کہ میں پنجاب پولیس والوں کو پولیس کو دھمکی دے رہے اور پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ ان کو سنگین نتائج کی جو حوالے سے جو متنبع کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی وزیر اعلیٰ کے شان نہیں ہے، یہ اس پورے صوبے کی توہین ہے، اس پورے کلچر کی توہین ہے۔ پشتون جو ہے وہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، فیڈریشن کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ قبائل جن کے بارے میں آپ بتا رہی تھی کہ وہاں کی بات جو علی امین صاحب کر رہے ہیں، تو یہ قبائل تو پاکستان کے جو ریاست ہے سالوں سے دہائیوں سے بغیر تنخواہ کے سپاہی رہے ہیں، بارڈروں کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ ان کی صفوں میں اگر کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں کئی بار یہ اس جانب نشاندہی کروا چکا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اگر واقعی بہادری دکھانا چاہتے ہیں فتنۃ الخوارج کے خلاف، وہ بہادری دکھائے، وہ بطاخوروں کے خلاف اپنی بہادری دکھائے، وہ اپنے علاقے میں آزادانہ آمد و رفت اور شہریوں کی زندگی آسان بنانے میں اپنی بہادری دکھائے، وہ سابقہ فیٹا جو ہے وہاں پہ بدامنی اور دہشت گردی کی لہر کو دبانے میں اپنی بہادری دکھائے۔ ایک ریاستی ادارے کو دوسرے ریاستی ادارے پر آمنے سامنے لانے میں کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ یہ مولانا صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ بچپنا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے ایک جرم ہے، ایک ریاست کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ 1 سال جیل میں گزارنے کے بعد اپنے آپ کو اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر سمجھنے والا ایک شخص جو اڈیالہ میں موجود ہے، نہ ان کے کوئی ہوش ٹھکانے آئے ہیں، نہ ان کے پیروکاروں میں کوئی ہم نے تحمل اور سیاسی تدبر دیکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت اڈیالہ جیل سے یہی پیغام آتا کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اس وقت غالباً یا تو ملیشین وزیر اعظم پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ جب یہ اسلام آباد پہ یلغار کرنے کے لیے آئیں گے تب وہ مہمان یہاں پہ ہوگا۔ اگلے ہفتے سے SCO کی جو کاروائیاں ہے وہ شروع ہو جائے گی، بلکہ مہمانوں کی اور ڈیلیگیشنز کی اور ڈیلیگیٹس کی آمد شروع ہو جائے گی۔ سربراہان مملکت جو ہے ان کا جو ہے آمد وہ بھی جلد متوقع ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ احتجاج کا ایک پورا سکیجول دے رہے جو آپ بتا رہی تھی، اور ہم نے بھی میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ PTI کا لیڈر جو ہے وہ نہ صرف اسلام آباد کو 4 تاریخ میں احتجاج پہ بضد ہے، بلکہ وہ بہاولپور سے لے کر پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور پھر آس پاس کے مختلف ایک پورا ایک پروگرام وہ احتجاج کا دے رہے۔ یہ اگر آپ کا سال گزر گیا جیل میں تو یہ اکتوبر کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ کم از کم اگر آپ اتنا ہی کر دیتے کہ SCO کے گزر جانے کے بعد اگر اپنی سیاسی ایکٹیویٹیاں آپ جاری رکھنے کا اعلان کرتے تو شاید کوئی آپ کی لاج رہ جاتی، لیکن اس وقت جو ہے یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، یا جو اڈیالہ جیل سے جو ہدایات آ رہی ہے، یا جو آج عدالت میں بھی ہودگی ہوئی ہے ایک خاص جماعت کی طرف سے اور ان کی وکلاء کی طرف سے، اور سپریم کورٹ کے باہر جو جس طریقے سے احتجاج کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ ریاست کے خلاف ایک سازش ہے، یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے۔ سیاست کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، آپ کریں جس وقت بھی آپ نے جو سیاسی عمل کو جاری رکھنا ہے اس کو کریں، لیکن اس وقت اگر ریاست آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک اہم مرحلے سے گزر رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی یہ جو SCO ہے یہ نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ آپ کا جو ہے دنیا کی 30% آبادی کے نمائندگی کرنے والے تنظیم کا ایک اہم ایونٹ ہے۔
ان دنوں جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اچانک اس طرح سڑکوں پہ آنا اور توڑ پھوڑ کی دھمکیاں دینا ریاستی اداروں کے خلاف حرکت سرائی جو ہے وہ سمجھ سے باہر بات ہے، اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس کا کوئی بھی ذی شعور پاکستانی جو ہے اس کی حمایت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شہنیلا، اس خاص وقت پہ اس ٹائم فریم میں اتنا اشتعال اور اتنا دباؤ، خود بھی پریشر میں لگ رہے ہیں یہ لوگ، کیوں اس طرح سے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں؟ ڈی چوک کے لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ چاہے 2 دن لگ جائیں لیکن آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، احتجاج آپ نے وہاں کرنا ہے۔ ڈی چوک کو کیوں اتنا اسپیشلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیسیفک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈی چوک کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں آپ کے سارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ موجود ہیں، ان کی ایک سمبولک ویلیو ہے۔ 2014 سے ہی ان کو اس چیز کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی جب یہ یہاں پہ آئے تھے دھرنا دیا تھا تو سپریم کورٹ کو کیا تھا، اپنی ڈرٹی لانڈری بنا لیا تھا انہوں نے، اور اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے اوپر جا کے حملہ کیا جائے گا، وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹ کے نکالا جائے گا۔ تو وہ ساری جو اس وقت کی عادت پڑی تھی وہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ اب جو ہمارا احتجاج ہے یہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہا ہے، اب ہم اس میں وائلنس کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے 9 مئی میں دیکھا۔ اور یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے احتجاج میں اب یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ ہمارے مطابق چلے، مطلب سپریم کورٹ ہے تو وہ فیصلہ دے تو ہمارے مطابق دے۔ جیسے آج ایک جو وکیل تھے ان کے، اس نے آگے جیسا آپ کو یہی بات ہی کہی نا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے ورنہ باہر ہمارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی زبان ہے جو ایک چیف جسٹس کے سامنے اور جو باقی معزز جج ہیں ان کے سامنے بولی جا رہی ہے؟ اسی ملک کے اندر ہم نے بہت سے جو ہمارے سیاستدان ہیں، وزراء اعظم ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتے دیکھیں، لیکن کسی نے بھی کبھی جا کے بھی چیف جسٹس کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کس طرح کا تھا، لیکن وہ بھی مائی لارڈ کرتے رہے تھے، انہوں نے بھی کبھی آ کے دھمکی نہیں دی تھی۔ تو اور ہم نے جلا وطن ہوتے بھی دیکھے ہیں وزیر اعظم، ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے، یہ سمجھتے صرف یہی ہیں کہ ہم اگر احتجاج کریں گے، ہم دھمکیاں دیں گے تو ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے، لیکن اپنے مقاصد ہی کبھی حاصل نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ یہ خبروں میں رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک ہیڈ لائن بن جاتی کہ پاکستان کے اندر انتشار ہے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف تھا وہ ہر جماعت کے پاس جا رہا تھا، ان سے کیوں گارنٹیاں لے رہا تھا، کیونکہ ان کی سیاست کی وجہ سے کہ کل کو اگر ملک کے اندر انتشار ہوگا، ملک کے اندر سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ہم جو قرضہ دے رہے ہیں وہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی سیاست کی لاج رکھ لیتے کہ اگر یہ ایس سی او کے بعد نہیں کرتے، نہیں، وہ تو اس کو اپرچونٹی سمجھیں گے، وہ تو سمجھیں گے کہ جب دوسرے ممالک سے ڈپلومیٹس آئے ہوں گے، ہم احتجاج کریں گے تو ہم زیادہ خبروں میں ان ہوں گے، پاکستان کی زیادہ بدنامی ہوگی، پاکستان جو ہے اس کے بارے میں زیادہ خدشات لوگوں کو پیدا ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہم نے فورن میڈیا میں یہ بھی تو خبریں پڑھی نا کہ پاکستان میں سول وار سٹارٹ ہونے والی، انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو اس ایسے ٹائم جو ہوتا ہے اس کو تو اپنے لیے یہ رحمت سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر کسی نے آنا ہو، پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہو، پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ ہونے والی ہو، پاکستان کے اندر کوئی کانفرنس ہونے والی ہو، تو ان کو لگتا ہے کہ ایسی جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ جو ڈیسپریشن ہے، جو وہ فرسٹریشن ہے، اس کے لیے ان کو یہی ٹائم جو مل رہا ہے۔ باقی آپ نے اپنے انٹرو میں خود ہی بتا دیا ہے کہ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ، ان کو پورے پاکستان سے دیکھیں، جہاں پہ بھی جلسہ کیا انہوں نے، لاہور میں کیا یا پنڈی میں، اسلام آباد میں، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کرتے ہیں۔ اب پنڈی کی جو لاکھوں میں آبادی ہے تو آپ کو اس کے لیے دوسرے شہروں سے کیوں لوگ لانے پڑ رہے ہیں؟ مطلب 15-20 ہزار نکالے نا پنڈی سے لوگ، اسلام آباد کی جو اتنی آبادی ہے نکالتے اسلام آباد سے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہ اپنی احتجاج کے اندر وہ ان ٹولوں کو، ان جتھوں کو لے کے آتے ہیں جن کو ٹرین کیا ہوا ہے تشدد کے لیے، تاکہ وہ تشدد کریں، انتشار پھیلے، فتنہ پھیلے۔ ٹھیک ہے، یہی پوائنٹ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اس پر رائے لوں کہ کس قدر عوامی حمایت آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے؟ پہلے تو بڑے دعوے بھی کیے جاتے تھے اور بڑا یقین تھا کہ عوام ہمارے ساتھ نکل آتے ہیں، اب یہاں تک بات آ گئی ہے 12 بجے جی جلوس ہوگا، جو اس وقت سارا شیڈیول بنایا جا رہا ہے، ثوابی سے ڈی چوک کے لیے لوگ نکلیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احتجاج کے لیے لانا ہے، اب سب کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا ہے اسلام آباد میں، تو پھر پورے تمام جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جو شہر ہیں، یا خاص طور پر خیبر پختونخوا ہے، وہاں سے عوام کو یہاں پر پہنچایا جائے۔ شکریہ بھائی، خاص طور پہ شکریہ اس لیے کہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں آپ جواب دے چکی ہیں۔ اپنے انٹرو میں جب آپ نے یہ کہا کہ
آپ نے چلو جلسہ کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اسے بھرنے کے لیے آپ نے پورے پنجاب سے یا کے پی سے بھی لوگ بلا لیے. خیر یہ تو بلوچستان اور وہاں سے بھی بلاتے ہیں، تو یہ دوسروں سے ذرا مختلف لوگ ہیں. مظاہرہ جو ہے، مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ 100 200 500 1000، اور اس کے لیے مقامی جو آبادی ہے وہاں سے مظاہرین کے جو اپنے حامی ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جو ڈائی ہارڈ حامی ہوتے ہیں. اب آپ کے علم میں ہے کہ 2-4 دن پہلے جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا راولپنڈی میں مظاہرہ، تو اس کے لیے بھی کے پی سے لانے کا اعلان کیا گیا تھا. تو بھائی راولپنڈی کی آبادی کہاں گئی ہے؟ یہ بالکل ویسی صورتحال ہے جیسی مقبوضہ کشمیر میں ہوئی کہ 4 لوگ شیخ عبداللہ کی لیگیسی کے، 4 لوگ مفتی سعید کی لیگیسی کے، اور باقی سارے وہ جو آپ نے آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے پورے ہندوستان سے لا کے مقبوضہ کشمیر میں بسائے ہیں. تو آپ کا طرز عمل بھی تو یہی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کا ٹپ آف دی آئس برگ یہ ہے کہ آج جو 2 دفعہ ذکر ہو چکا، شریرہ نے بھی کیا اور صافی صاحب نے بھی، کہ سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں کھڑے ہو کر ایک شخص نے چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکی دی. اس کو ٹھیک کانٹیکسٹ میں بیان کرنا چاہیے کہ آپ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم میرے خلاف فیصلہ کرو گے ہمارے خلاف تو پھر ہم آپ سے نمٹ لیں گے، باہر ہم نے اتنی فوج جمع کر رکھی ہے. آپ نے فوج جمع کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کے انہدام کی حکمت عملی ہے، ریاست کے انہدام کی مہم ہے. آپ کسی پاکستان کے سپریم ادارے میں کھڑے ہو کے اس کے سربراہ کو کہیں کہ تم میرے خلاف فیصلہ کر کے دکھاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں، 9 مئی سے دیکھ لیں، چاہے 9 مئی سے پہلے دیکھ لیں، 9 مئی کے بعد دیکھ لیں، ان کا سارا طرز عمل اداروں کو اداروں کے خلاف لڑانے کا، صوبوں کے خلاف لڑانے کا. اور یہ کس وقت کر رہے ہیں؟ اس وقت کر رہے ہیں جو جب پاکستان سینٹر آف دی گریوٹی ہے. کیسے؟ سفارتکاری کے اعتبار سے، ریجنل کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے، ریجنل بزنس کے اعتبار سے، اور خطے میں غربت اور بھوک افلاس کے خاتمے کے لیے کوششوں کے اعتبار سے. ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور ای سی او اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ سارے ایک جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ آئیے ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں. تو جب یہ کام ہو رہا ہے تو اس موقع پر ایک وہ تنظیم جو کہتی ہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، وہ اب پاکستان نہیں کا نعرہ بلند کر رہی ہے. اور فارملی آج یہ نعرہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کو چیلنج کر کے لگا دیا گیا ہے. مجھے حیرت ہے کہ اب تک اس شخص کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا، اس شخص کو کیوں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینا ہے ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک پہ گفتگو ہوگی. عوام جو ہے کیوں باہر نہیں نکل رہے ہیں، عوامی حمایت کیوں نہیں ہے، جس قسم کی انتشاری سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے عوام کی جانب سے؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا اقرار ہارون صاحب کو میں اس وقت گفتگو میں شامل کروں گی۔ آغا صاحب، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عوامی حمایت جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور جس قسم کی سیاست نظر آ رہی ہے، جو ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف سیاسی درجہ حرارت جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو عوام جو ہے مسرت کر چکی ہے اس آئیڈیا کو۔ لوگ اب اپنے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں جو جینون مسائل ہیں عوام کے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میری تو ایک رائے ہے کہ عوامی جو آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ اس کلٹ کو پہلے بھی نہیں تھی، وہ ارینج کی گئی تھی۔ 2011 کے جلسہ جو لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں تو میرے خیال میں اب ہر بندے نے بینز منہ سے نکال ہی دی ہیں کہ وہ کیسے ارینج کی گئی تھی۔ 25 کروڑ کی آبادی میں کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر 50 لاکھ بھی افراد ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ 50 بہت بڑا فگر بتا رہا ہوں ہم آپ کو۔ ہمیں ساؤتھ امریکا کے جو کارٹلز ہیں ان سے ایک رائے لینا پڑے گی یا ان سے ایک ریفرنس لینا پڑے گا۔ وہاں کارٹلز جو ہے 25 ہزار جوان لڑکے جو ہے وہ بھرتی کرتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کارٹل کے پاس کتنے لڑکے ہیں، اور وہ کارٹل ان لڑکوں کے ساتھ جو 25,000 یا 20,000 ہوتے ہیں وہ پوری ریاست کو چلاتے ہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی نے آج سپریم کورٹ کو چلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو 500 لائرز باہر کھڑے ہیں۔ یہ بیسکلی میں تو کہتا ہوں کہ یہ اٹ از اے پرائم ایگزامپل آف اے کلٹ اینڈ یو کین سے اے گروپ، اے کریمنل گروپ۔ اور اس پہ آج کیا اس کے پاس کبھی بھی عام انسان نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک خاص کلاس تھی، میں نام نہیں دوں گا، میرے تمام دوست سمجھ جائیں گے۔ تقریباً 5,000 واٹس ایپ گروپ تشکیل دیے گئے تھے 2010 میں۔ اس کے بیچ میں اس کلٹ کو انہانس کیا گیا تھا۔ وہ گروپ جو ہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی سے لے کر ایکیڈیمیا سے لے کر پولیٹیشین سے لے کر ہر جگہ بنائے گئے تھے۔ بس یہ ہے پولیٹیکل پارٹی ٹوٹل۔ اور 9 مئی کے بعد جو ایک سائلنٹ ووٹر تھا، ایک نارمل انسان رکھنے والا شخص، وہ تو ویسے ہی اس کے ساتھ ہی رہا۔ سائلنٹ ووٹر بھی ہوتا ہے نا پارٹیز میں۔ 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کوئی ایسا آدمی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں ان کے لیے سڑک پہ نکلوں کہ نہ نکلوں۔ دیکھیے، میں اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، میں اس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر آپ اگر تھریٹ کرتے ہیں تو
تو یہ معاملہ صرف اور صرف چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا نہیں رہ جاتا ہے. اٹ فالز انڈر ایکچولی دی اسٹیٹ. ہمیں عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو معاف کرنے کی, اس کو بھی معاف کر دو, اس کو بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ ویڈیوز دکھائی جاتی تھی کہ جی وہ میں بیٹھ کر اس میں سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا تھا لیکن اب مجھے عقل آ گئی ہے, مجھے معاف کر دیں. اس کا ہم نے پھر نتیجہ 9 مئی میں دیکھا. یہ ویڈیوز 9 مئی سے پہلے تھی اگر آپ کو یاد ہو تو. جب تک آپ کرائم اینڈ پنشمنٹ انسٹال نہیں کریں گے, جب تک آپ یہ چیز انشور نہیں کریں گے کہ جرم کے ساتھ سزا ہے, تو پھر آپ عوام کو, معاشرے کو اجازت دے رہے ہیں کہ موب پرسنالٹی کی طرف جائے. اور موب پرسنالٹی اس سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز کو میں کلٹ کہتا ہوں ہر جگہ استعمال کی ہے. یہ موب لے کر تمام جتنی بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کورٹس میں جب بھی جاتے تھے تو ان کے ساتھ موب نہیں ہوتا تھا. آپ مجھے پیسے دیں یار, میں 5000 لڑکا آج بھرتی کر لیتا ہوں, غربت اتنی ہے, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور جو مرضی میں کروا لوں ان کے ساتھ. یہ بیسیکلی کارٹلز کا سٹائل ہے, کلٹ کا سٹائل ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا سٹائل نہیں ہے. اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا ریاست کو ذرا سٹرونگ ہاتھوں سے ان کو نپٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور بڑا اہم سوال ہے صافی صاحب, وفاقی دارالحکومت میں عوامی اجتماعات اور جلسے جلوس وغیرہ پر مکمل پابندی سے متعلق ایک نیا قانون بھی منظور کیا گیا, اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے احتجاج کی کال دی ہے. امن عامہ ایکٹ 2024 کے تحت اگر کوئی بھی پارٹی جو احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ ایک ایونٹ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کرے, اور جو مقررہ تاریخ سے 7 دن پہلے اجتماع منعقد کرنے کی اجازت کے لیے پھر جو ضلع میجسٹریٹ ہیں اس کو لکھیں گے. ایک پرمیشن کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے, لیکن ان تمام تر پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا جا رہا اور احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ ایک تو پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے تھی, سماجی سرگرمیوں کے لیے تھی. یہ تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ لوگ, ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس ایکٹ کو فالو کریں یا NOC لاگو ہوتا؟ آف کورس ہوتا ہے. اگر پاکستان کے شہری ہے, اگر علی امین گنڈاپور کے جیب میں اس وقت پاکستان کا آئی ڈی کارڈ موجود ہے تو وہ پاکستان کا شہری ہے, اور ان کو جو بحیثیت وزیر اعلیٰ جو امنسٹی حاصل ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اوورآل کسی کرمنل اور غیر قانونی اقدام کی ان کو اجازت نہیں ہے عام شہری کی طرح. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر سیاسی اور پارلیمانی انداز میں کوئی ان کا احتجاج ہوتا تو وہ پھر اس طرف آتے. ان کا تو یہ احتجاج جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے, وہ تو حملہ کر رہے ہیں. وہ تو آپ کو پہلی سیگمنٹ میں نے بتا دیا, اور آپ نے خود وہ ویڈیو چلائی کہ اس دفعہ میں نے پنجاب پولیس کو نہیں چھوڑنا, اس دفعہ میں نے اسلام آباد پولیس کو نہیں چھوڑنا. جب ان کا یہ اقدام وہ اس طریقے سے اقدام کرنے کا سوچ رہے تو پھر اس کے لیے NOC کیا ہے؟ کیا جو فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد ہم پہ حملہ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہم سے NOC لے کے آتے ہیں؟ وہ حملہ کر دیتے ہیں, اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. اسی طرح جو علی امین کا جو طرز سیاست ہے اس کا بھی یہی ہے کہ وہ صوبے کے جو چند بے روزگار نوجوان ہیں بیچارے, ان کو تو ان کے لیے تو روزگار کا کوئی مواقع وہ پیدا نہیں کر رہے, اور اسی طرح ہر MNA اور ہر ضلعی عہدیدار اور ڈویژنل عہدیدار کو پابند کرتے ہیں کہ 400 اور 500 بندوں کو وہ لے کے آئے, سرکاری خزانے سے ان پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں. تو لوگ تو یہ 10-12 ہزار ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, پھر وہ حملہ کرتے ہیں. آج نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں سنٹرل ایشیا سے جتے اور حملاور جو تھے وہ پنجاب پہ حملاور ہوتے رہے, اور اب یہ ذمہ داری جو ہے علی امین گنڈاپور نے سنبھالی ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صوبے کے جو لوگ ہیں وہ پرامن ہے, وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو چھوٹا سا ایک ٹولہ ہے انہوں نے پورے صوبے کو یرغمال بنایا ہے. یہ کوئی سیاسی عمل نہیں کر رہے, یہ انتشار پہ لا رہے. تو اس لیے ان کو نہ کسی NOC کی ضرورت ہے. وہ اگر سپریم کورٹ کے جج کے سامنے ان کا کارکن جا کے بدتمیزی کرتا ہے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتا ہے تو علی امین تو کہہ رہے کہ میں 4.5-5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ وزیر اعلیٰ ہوں, ان کو ایسے NOC کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں وہ ان جھنجھٹ میں نہیں پڑیں گے. انہوں نے انتشار پہ لانا ہے, اور وہ اس پہ لانے کے لیے کسی NOC کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹرک پہ سوار ہو کے وہ آئے گا اور توڑ پھوڑ کر کے چلا جائے گا. اور
शनीला फिर जब रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो एक नई स्टोरी बन जाएगी कि जिस तरह से लोगों को रोका गया। जाहिर है कि हुकूमत अब स्टेट तो अपनी रेट कायम करती है ना, इस तरह से तो नहीं हो सकता कि जिसका जब दिल चाहे वो आ जाए उठ के शहर बंद कर दे, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना। टाइम ज़रा कम है, इस पे अपनी देखिए opinion स्टेट दे को अपनी रीड कायम करनी पड़ेगी। आप कब तक लोगों की जिंदगियों को इस तरह मुश्किलात में डाल सकते हैं कि पूरा एक शहर जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, लोगों की आमदोरफ्त रुक जाती है, स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जाके रियासत ने अपनी रीड कायम करके उनको बताना है कि रियासत से बढ़ के इंतशारी रोला नहीं हो सकता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ज़रा ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में कोई पार्टी, कोई किरदार, बड़ी सियासी जमातें जो हैं कोई किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि डायलॉग की तरफ तो बिल्कुल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो क्या हो सकता है सर? टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट आप। इन्होंने बिल्कुल बंद कर लिए हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ, और जो मौलाना का स्टेचर है और अचकज़ई साहब का भी, ये किरदार अदा कर सकते हैं और इनको माकूलियत की तरफ ला सकते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। और अगर नहीं ला सकते तो ये भी हो सकता है कि वो लोग आइसोलेट कर दिए जाएं, जो आइन पाकिस्तान और रियासत की तरफ नहीं है, और जो बाकी एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनको इस तरफ लाया जाए। एक बात और कहना चाहता हूँ, कल भी हम जिक्र कर रहे थे, असल बात क्या है, अभी भी अगर वो एक साहब कहते हैं कि मैं 4-4.5 करोड़ पख्तूनों का नुमाइंदा हूँ, पख्तूनों पे जोर दे के बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो इलाकाई और लिसानी सियासत कर रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत पे चढ़ाई कर रहा है। अब वापस आते हैं आइन की तरफ। आइन कहता है आप लिसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना और इलाकाई आप सियासत नहीं कर सकते। और वो साहब जो दावेदार हैं 4-5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी के, उन्होंने आइन पर हलफ उठाया हुआ है। तो उसका इलाज ये, वो हलफ की रूगर्दानी है, तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो दरअसल हमें अब कंसीडर करने की ज़रूरत है कि इस तर्ज अमल को हम कितना बर्दाश्त करेंगे और कितनी हलफ की खिलाफ वर्जी होती रहेगी। ठीक है, आगा साहब इसी पे आप करें। देखिए, जो बातें साफ़ी साहब ने कही है, मैं मेन उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो जब रियासत ही को नहीं मानते हैं तो कौन सा NOC। बात तो सारी ये है। और इस वजह से मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब तक आप रियासत इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेगी, आपने कहा कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मुझे कोई ऐसा वाक़या सुना दें कि PTI ने किससे कोई निगोशिएशन किया हो। कभी भी नहीं किया, क्योंकि कल्ट निगोशिएशन नहीं करते हैं। मैं तमाम अपने आपके प्रोग्राम की वसासत 200 कहता हूँ कि खुदारा इसको पॉलिटिकल पार्टी क्यों समझते हैं? आपने इसको समझना तो कोई कल्ट की एक हिस्ट्री, किसी कल्ट की हिस्ट्री उठा के देख लें, आप PTI की समझ जाएंगे क्योंकि पॉलिटिक्स है क्या। ठीक है, तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी राय दी है। इसके हवाले से आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा अहम इशू है जिस पर हमें बात करनी है। ख़बर ये है कि ईरान ने कल शब इसराइल पर सैकड़ों के करीब जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, और ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने ये धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मज़ीद हमले करेगा। जबकि इसराइली फ़ौज की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने एक बयान में ये दावा किया है कि मिसाइल हमले के बाद ईरान की जानिब से उन्हें किसी किस्म का फौरी कोई ख़तरा नहीं है। ताहम जो नुकसानात वगैरह हैं उसकी डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं। अमेरिका की स्टेटमेंट वही है जिस स्टांस पे वो कायम है कि हर तरह से वो इसराइल के साथ खड़े हैं, उनका वो साथ देंगे। बहरहाल अब जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, पूरे ख़ित्ते पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम है, क्या इसके बाद मज़ीद शदीद किस्म का रद्द अमल देखने में आएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं, ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है। इस पर हम बात करना चाहेंगे। साफ़ी साहब, योर टेक ऑन इट सर। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी उस जानिब मबजूल करवाना चाहूँगा जब वज़ीर-ए-आज़म साहब पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में थे और UNGA से उनका जो एक तारीख साज खिताब था, उसके दौरान उन्होंने इसराइल के वफ़द की मौजूदगी में जिस अंदाज से इसराइल को लताड़ा और जिस तरह उनको आईना दिखाया, और उसके बाद फिर दुनिया ने वो नज़ारा भी देखा कि पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत ही में UNGA के तकरीबन अक्सरियत ने, बहुत सारे लोग जो है वो वाकआउट कर गए थे बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर के दौरान। आपने अगर नोट किया हो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उस वक्त भी इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई थी, और उन्होंने ईरान के बारे में ये कहा था कि वो ईरान
ایران کا کوئی لیڈر اور کوئی مقام جو ہے وہ اسرائیل کے نشانے سے اور ان کے پہنچ سے دور نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان واقعات کا بھی ہم ذکر کر لیں کہ حسن نصر اللہ کی شہادت اور اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کی ایران کی سرزمین ہی پہ شہادت، ایران کے پاس دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا کہ اپنے خود مختاری کا اور اپنے ایک آزاد ریاست ہونے کا وہ ثبوت فراہم کرتے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پھر بھی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اسرائیل کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ تو ہو گیا واقعہ۔ اب ظاہر ہے اسرائیل کا جو طرز عمل ہے اور ان کا جو ایک سلوک ہے اور وہ جس انداز میں شام اور لبنان اور غزہ ان ملکوں میں جس طرح جینوسائیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کا، تو ظاہر ہے ان کی طرف سے اب رد عمل بھی متوقع ہے اور امریکہ ان کے پشت پہ بالکل کل کے کڑا ہے۔ امریکی صدر، نائب صدر، وزیر دفاع، پینٹاگون کے ترجمان، وائٹ ہاؤس کے ترجمان سب کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں۔ تو اب ہمیں خطرہ اور خدشہ یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات جو ہے نارمل نہیں رہیں گے اور آنے والے دنوں میں وہاں پہ مزید جو ہے خون خرابہ ہوگا، جس سے بچانے کی ذمہ داری اب عالمی برادری کی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے شہنیلا، اسی پہ میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا آپ بھی بات کریں کہ خطے پر اس کے کیا اثرات دیکھ رہی ہیں ابھی فی الحال؟ جیسے صافی صاحب نے بھی کہا، جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں، جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ یہ رک پائے گا سلسلہ، یہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے صورتحال۔ نہیں دیکھیں نا، جو اسرائیل ہے وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے اوپر نہ قائم ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہر قانون کو، قاعدے کو اپنے پیروں کے تلے رونتا جا رہا ہے۔ وہ ایسا بپھرا ہوا سانڈ بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یو این کی طرف سے جو جو عالمی انٹرنیشنل عدالت ہے اس نے بھی فیصلہ دے دیا کہ آپ وہاں سے نکلیں، ٹھیک ہے۔ اور جو یو این کے اندر ان کی ایک طرح سے جو تقریر کرنے آئے ہیں تو وہاں سے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے واک آؤٹ کرے، دنیا کے اندر جو ہے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کی بیک کے اوپر عالمی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ جب تک وہ اپنی سپورٹ ختم نہیں کریں گی، جب تک وہ اس کی امداد بند نہیں کریں گی، اس کو اسلحہ فراہم کرنا بند نہیں کریں گی، اس وقت تک جو ہے اسرائیل وہ اپنے مقاصد کے اوپر وہ لگا رہے گا اور اس کی وجہ سے خطے میں حالات خراب ہوں گے، کیونکہ غزہ سے نکل کے وہ لبنان کی طرف بھی چلیں گے، پھر انہیں یمن جانا ہے، شام جانا ہے، ایران کی طرف آ جانا ہے، تو یہ وار بڑھتی جائے گی اور جس سے وہاں پہ بہت زیادہ مسائل خراب ہوں گے۔ پھر بات یہ ہے کہ جتنے انٹرنیشنل مالیاتی بڑے ادارے ہیں ان کے ہیڈ بھی جو ہیں وہ اسرائیل کے ہیں، جو آپ کے عالمی نشریاتی ادارے ہیں ان کے ہیڈ بھی اسرائیل کے، تو ایک ون سائیڈڈ پکچر جو وہ بھی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، کوئی اسرائیل کے مظالم کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ جب اتنی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے اسرائیل کو جو اپنے مقاصد پورے کرنے میں، اور یہ کہ اس نے 41,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ غزہ میں شہید کر دی ہیں اور کوئی اس کو روک نہیں رہا، تو یہ عالمی طاقتیں جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، ورنہ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اگر جنگ بڑھ گئی تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کی لپیٹ میں بہت سے ملک آئیں گے اور پھر آپ کو دنیا میں غربت، افلاس اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوگی۔ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی جب ہم بات کر رہے ہیں؟ امریکہ تو بڑا کھل کر حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا بھی اور صافی صاحب کا بھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر یاد دلائی۔ یہ جس کردار کا آپ سوال کر رہی ہیں، یہ کردار پاکستان نے وزیر اعظم، اس کا افتتاح ہو گیا، اس کی ابتدا ہو گئی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے بعد، اور پاکستان نے جو واک آؤٹ ہوا جس کا ابھی ذکر ہوا اس کو لیڈ کیا، تو یہ ابتدا تو ہو گئی۔ اب کیا ہے یہ، اور اس سے کس چیز کی یاد دلاتا ہے یہ واقعہ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو مشرق وسطیٰ کی جنگ تھی اور عراق اور کویت اور یہ سارے ممالک جب اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور وزیر اعظم نواز شریف جنگ کے دوران جب میزائل بھی چل رہے تھے اور لڑاکا طیارے بھی اڑ رہے تھے مشرق وسطیٰ کی فضا میں، اس دوران میں ان طیاروں کے درمیان میں پرواز کر کے مختلف ممالک، کویت بھی گئے، وہ عراق بھی گئے، وہ اردن بھی گئے اور بہت سارے دیگر ممالک میں گئے، شاید ایران بھی گئے، اور ان کے درمیان ڈائیلاگ کا اہتمام کیا وزیر اعظم نواز شریف نے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر سے اس پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، اور لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دو،
حسن نصر اللہ کی شہادت اور اس کے بعد ایران کا ریٹیلیٹ کرنا. اب اس کے بعد عملاً یہ جو جنگ ہے مڈل ایسٹ کی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے. 5 سے 6 ممالک اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اسرائیل پہلے سے موجود ہے, غزہ پہلے ان کا نشانہ بنا ہوا ہے, پھر لبنان بنا, پھر شام بنا, پھر یمن بنا, اور اب ایران بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے. اب 2-3 کام کرنے کے ہیں. نمبر 1, پاکستان کو اس جنگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا جائے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کی قیادت یہاں سے اٹھے اور وہ کام جو عالمی قیادت نہیں کر رہی ڈائیلاگ کا, جیسے آپ کو دیکھیں کل ہی بلا لیا گیا سیکورٹی کونسل کا اجلاس ایران کے حملے کے بعد. غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوتے رہے, سیکورٹی کونسل کی کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اجلاس بلانا ہے. تو یہ کام عالمی برادری نے بے ضمیری کا مظاہرہ کیا ہے. اس موقع پر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اس کو آگے بڑھا کر پہلے جو متعلقہ فریق ہیں ان کو آپ ایک مذاکرات کی میز پہ لا کے ایک موقف پہ لائیں, اور پھر وہ جو سپورٹیو کنٹریز ہیں جیسے جنوبی افریقہ ہے اور جیسے باقی 1-2 ملک ہیں ان کو لائیں اور پھر ایک پریشر کریٹ کریں. ٹھیک ہے آغا اقرار صاحب, ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے آگ, یہ رک نہیں رہی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا اور اس سے زیادہ بھرپور ہوگا. تو معاملات مفاہمت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں اس وقت, تو کوئی ایسی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. کوئی مفاہمت کا چانس ہی نہیں ہے, جبکہ اسرائیل نے تو یہاں تک پوزیشن لے لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل اسرائیل میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو آپ کس UN کی بات کر رہے ہیں اور کس مفاہمت کی بات کر رہے ہیں؟ دے آر ویری کلیئر. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ایران کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ صرف اسی لیے نہیں کیا ہوا کہ کوئی ان کا ایک پرانا کانٹرا چل رہا ہے. ایران دنیا کا ایک واحد ملک ہے, میں لفظ کو ذمہ داری کے دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو ایسٹرن یورپ, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ایشیا مائنر اور مڈل ایسٹ کو لنک کرتا ہے. یہ آپ میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کے ایک بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے, ترکمانستان کے ساتھ ہے, اپنا قزاقستان کے ساتھ ہے, رشیا کے ساتھ ہے, ترکی کے ساتھ ہے, عراق کے ساتھ ہے, آذربائیجان کے ساتھ ہے اور ارمینیا کے ساتھ ہے. جناب کوئی دنیا میں اس سے زیادہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن ہے ہی نہیں, اور یہاں پہ آ کے امریکہ واپس بیٹھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال معاملات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ پورا خطہ جو ہے اس پہ اس کا جو اثرات ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. رشید صافی صاحب, شنیلا مار صاحبہ, ڈاکٹر فاروق عادل اور آغا اقرار ہارون صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں کا شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے, اگلے ہفتے واپسی دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.